बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यास्मीन तबस्सुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, मुझे मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कहते हैं कि हमें कुरान को सही तर्जुमे के साथ पढ़ना है, आसान तर्जुमे के साथ पढ़ना है, और कुरान हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जो कुरान में आमतौर पर कुरान पाक में जो तर्जुमा होता है हर लाइन के नीचे वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। तो मेरे पास आसान कुरान जो है तर्जुमे वाला मौजूद है, तो मैंने उनके साथ क्लास के लिए स्टार्ट किया। तो जब ये सिलसिला स्टार्ट किया तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर दूं, ताकि और भी जो लोग हैं, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो और लोग भी अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं और इस सिलसिले को समझना चाहते हैं, तो मैं कोई कुरान की तफसीर नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं कोई इतनी बड़ी आलिमा नहीं हूँ। तफसीर का इल्म देना बहुत बड़े एजाज की बात है और बहुत बड़ी नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए, जो कि मेरे पास नहीं है। तो मैं सिंपल बस मेरे पास जो कुरान यहाँ पर मौजूद है मैं सिर्फ उसकी रीडिंग करूंगी, उसके तर्जुमे की, और चाहूंगी कि ये सिलसिला चलता रहे जब तक कि ये कुरान पूरा कंप्लीट ना हो जाए। और जितने लोग इससे फैज उठाना चाहें अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे और मुझे भी इस सिलसिले को पाया तकमील तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। तो सिलसिला शुरू करते हैं। आज सूरह फातिहा से स्टार्ट करती हूँ और फिर इस तरह से हम रोज थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ा करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा ये मक्की सूरत है। आयात इसमें 7 हैं, कलमात 25 हैं, हुरूफ 122 हैं और एक रुकू है इसमें। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए मख्तस हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जो रोजे जजा का मालिक है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। तू हमें सीधा रास्ता दिखा दे, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है, ना उनका रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ और ना ही गुमराहों का रास्ता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अल बकरा मदनी है। आयात इसमें 286 और कलमात 6121। हुरूफ इसमें 25,500 हुरूफ हैं और 40 इसमें रुकू हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। ये अल्लाह की किताब है, इसमें जरा शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। ये हिदायत देने वाली है अल्लाह से डरने वालों को, जो यकीन रखते हैं पोशीदा चीजों का और कायम रखते हैं नमाज को और हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, और जो ईमान लाते हैं उस पर जो तुम पर उतारी गई है, यानी कुरान पर, और उन किताबों पर जो तुमसे पहले उतारी गई हैं, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से सीधे रास्ते पर हैं और यही लोग पूरे कामयाब हैं। बिलाशुबा काफिरों के लिए ये बात बराबर है, तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब है। और बाज आदमी कहते तो हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आए, दरअसल ये ईमान नहीं लाए। ये अल्लाह को और मोमिनीन को धोखा देते हैं, मगर दरअसल ये अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। खुद तो अपने शऊर और एहसास की कुव्वत से भी महरूम है। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उसमें और इजाफा कर दिया, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब है, इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत फैलाओ, तो कहते हैं अरे हम तो इस्लाह कर रहे हैं। खबरदार, बेशक यही फसाद करने वाले हैं मगर कोई शऊर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी ईमान लाओ जैसा कि ये लोग लाए हैं, तो कहते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसा कि ये बेवकूफ लाए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। खबरदार, दरअसल यही बेवकूफ है मगर नहीं जानते। मगर जब ये मोमिनीन से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो ईमान ले आए, और जब तन्हा अपने शैतानों में जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो मजाक करते हैं।
اللہ ان منافقین سے مذاق کرتا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ شرارت اور سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہی ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں، نہ تو ان کو تجارت مفید ہوئی اور نہ ہدایت ملی۔ ان کی مثال تو اس شخص کی مانند ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اور جب اس کے آس پاس چیزیں روشن ہو گئیں تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ اب وہ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، سو وہ اب واپس نہیں ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ یا مثال ان منافقوں کی یہ ہے کہ آسمان سے میہ برس رہا ہے، اس میں اندھیرا ہے اور گرج اور چمک ہے۔ جو اس بارش میں باہر ہیں وہ اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت کے رڑ سے اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ ان کافروں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بینائی اچک لے جائے۔ جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو ضائع کر دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہاری غذا پھل پیدا کیا۔ سو تم اللہ کے ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے بوجھتے بھی ایسا کرتے ہو۔ اور اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو تم ایسی ہی صورت بنا لاؤ اور اپنے حمایتیوں کو بلا لو جو اللہ کے سوا ہوں گے، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار ہے۔ اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو مل چکا ہے، اور واقعی ان کو وہی دیا جائے گا جو اس سے ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی۔ سو جو ایمان لا چکے ہیں وہ تو یہی یقین کریں گے کہ وہ مثال یقیناً حق ہے، اور جو لوگ کافر ہیں یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا تھا۔ اس سے وہ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو راہ دکھاتا ہے، اور اس سے تو وہ بدکاروں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ جو اللہ سے اپنے وعدے کو اس کے استحکام کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جوڑے رکھنا اس کو تو وہ کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان میں رہیں گے۔ تم کس طرح اللہ سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، سو اللہ نے تم کو جاندار بنا دیا، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کر دے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے پیدا کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی اور 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، انہوں نے کہا کیا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور تجھ کو بے عیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا اب تم بتاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو وہ بولے تو پاک ذات ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے، بس جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، بلا شبہ تو ہی خوب جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے انکار کر دیا اور غرور میں آ گیا،
اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، سہو اور خوب کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے درخت پر دونوں کو لغزش میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ، آپس میں دشمن رہو، ایک مدت تک تمہارا ٹھکانہ اور زندگی کی پونجی زمین پر ہے۔ پھر آدم نے اپنے ہی رب سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے اور توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ پھر اگر تم کو میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت پر چلتا رہے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم اور رنج، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھوٹ جانیں گے سو وہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہی پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا ہے، اور پورا کرو وہ عہد جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو میں تم سے وعدہ پورا کروں اور تم صرف مجھ سے ہی ڈرا کرو، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت فروخت کرو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرا کرو، اور حق کو ناحق یعنی باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، اور ناحق کو چھپاؤ جب کہ تم اس کو جانتے ہو، اور نماز کو قائم رکھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہا کرو۔ کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے رہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم کتاب الہی پڑھتے رہتے ہو؟ کیا تم اپنی عقل سے سوچتے نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے رہا کرو، اور بلا شبہ یہ گراں گزرتا ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں، جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، تم میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے، اور اس کو کہ ساری دنیا جہان والوں پر میں نے تم کو فضیلت بخشی۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جس میں کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کوئی سفارش اس کی طرف سے قبول ہوگی، اور نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کوئی ان کی کوئی مدد دی جائے گی، نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دلائی جو تم کو ایذا پہنچانے میں لگے رہتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے۔ اور جب ہم نے دریائے شور کو تمہارے سبب پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو ڈوبنے سے بچا لیا، اور فرعون کے لوگوں کو ماں فرعون کے غرق کر دیا، اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جب موسیٰ چلے گئے تو تم یہ ظلم کرنے لگے۔ پھر بھی ہم نے تم سے درگزر کر دیا اتنی بڑی بات کے بعد، اس امید پر کہ احسان مانو گے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی جو فیصلہ کن چیز ہے، اس امید پر کہ تم سیدھے چلو گے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا، تو تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا تم پر، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے ہی نہیں جب تک ہم خود اللہ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھیں، استغفر اللہ، بس اس گستاخی پر ایک بجلی کی کڑک نے تم کو آ پکڑا اور تم دیکھتے ہی رہے۔ پھر ہم نے تمہارے مر جانے کے بعد تم کو زندہ کر اٹھایا تاکہ شاید تم احسان مانو۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور غیب سے تم پر ترنجبین اور بٹیریں پہنچائیں، کھاؤ تم نفیس چیزیں جو ہم نے دی ہیں۔ انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ جہاں سے جی چاہے اور کوئی تکلف نہ کرو،
اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو جاؤ، زبان سے کہتے جاؤ توبہ ہے توبہ ہے، ہم بخشیں گے تمہارے قصور اور خطائیں، اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سو ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان ظالموں پر ایک اور آفت سماوی نازل کی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ آج رکوع نمبر 6 تک ہم نے پڑھا ہے، اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔